मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिल बड़ा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत। आज हम पढ़ने वाले हैं उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 8 उर्दू में सब के सब वीडियो बआसानी से हासिल कर सकते हैं और अपना जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। उफ़ यानी कि जब इंसान किसी चीज़ से तंग आता है, कोई चीज़ ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उफ़। ठीक है। उफ़ ये माहौलियाती, ये कि माहौल में कितनी आलूदगी है, कितनी गंदगी है। ठीक है। कितना हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द है ये कितना गंदा हो चुका है। आइए ज़रा आप अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालें। तो आइए बोल रहा है अब आपके इर्द गिर्द जो है उस पर एक नज़र डालें। चारों तरफ किसी ना किसी की आलूदगी है, चारों तरफ हर तरफ, यानी कि ठीक है आप देखोगे चारों तरफ, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिस साइड में भी आप देखो कोई ना कोई आलूदगी, कोई ना कोई गंदगी आपको ज़रूर मिलेगी। गली कोचे मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी से भरे पड़े हैं। तो गली कोचे जो गलियाँ हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, आप अगर इन स्ट्रीट्स को देखोगे ठीक है तो उनके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग किस्म की बहुत सारी आलूदगी, गंदगी, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगी। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। तो जो गंदगी है इससे बहुत सारे किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए इसमें से, ज़रा सोचिए इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है। ये जो बीमारियां हैं, ये जो गंदगी इतनी गंदगी है हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द, इसका ज़िम्मेदार कौन है। आप सड़क पर चलते हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही हैं। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चमनी से उड़ता हुआ धुआं है। तो बोल रहे हैं आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो आपके दाएं बाएं जो मोटर गाड़ियां वगैरह चलती रहती हैं तो धुआं कितना उगलती हैं, कितना उनसे धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा निकलता है। ठीक है। तो कहीं फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं आप उनकी चिमनीज़ देखो, ठीक है, उनमें कितनी ज़्यादा वहाँ से जो है धुआं उड़ता रहता है। ठीक है। ऊपर चिमनी लगी होती है आपकी फैक्ट्री के ऊपर। कहीं मशीनों की ज़ोरदार आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है। तो कहीं पे जो है मशीनों की वजह से, ठीक है, ज़ोरदार आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ जो हमारे कानों को झंझोड़ रही होती है, यानी कि हमें बहुत तंग करती है। हमारे कानों के उस झंझोड़ से जो है पर्दे फट सकते हैं, बहुत बुरा असर उससे पड़ता है। ऐसे शोर से बहुत शोर वाला होता है। कहीं दरिया से गुजरते हुए साफ़ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबू पानी। और जब दरिया के इर्द गिर्द हम देखें तो हमें साफ़ और शफाफ पानी जो था उसको वो कैसा है, मैला और बदबू। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। कारखानों से बह कर आने वाले कीमियावी मादे बहुत ख़तरनाक हैं। तो ये जो कारखानों से बह कर आने वाले कीमियावी मादे जो भी कारखानों से निकलते हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, फैक्ट्रीज, उनसे जो वहाँ पे कीमिया वगैरह जो भी वहाँ पे उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो जो भी वो छोड़ते हैं, ठीक है, वो जाके दरिया वगैरह में डाल देते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है। पानी में रहने वाली मखलूक पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उनका जो है बहुत बुरा असर पड़ता है किस पे, जो पानी में रहने वाली मखलूक है, यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर वगैरह हैं, जैसे मछलियाँ हैं और कई किस्म के जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुज़र है, बहुत नुकसानदेह है। कीड़ा मार दवाइयों की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ जहर भी साथ लाता है। तो कीड़ा मार दवाइयाँ जिन पे जो, ठीक है, जिन पे हम जो है जो हम अपनी खेतों में डालते हैं, तो जब बरसात का पानी होता है तो ये जो कीड़ा मार दवाई है, ठीक है, ये उस पानी के साथ सैलाब की शक्ल में, यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर हमारे खेतों में ज़्यादा पानी लगता है तो वो अपने साथ इस को बहा के ले जाता है। और ये पानी कहाँ जाके मिलता है, ये हमारा जो पानी है ये जाके दरियाओं में मिलता है। ठीक है। और यानी कि ये साथ में वो जो कीड़ा मार दवाई थी उसको लेके चलता है, यानी कि वो जो दवाई थी उसमें जहर होता है और वो जहर पूरा जाके दरिया में पहुँच जाता है। इस जहर की वजह से दरिया की मछलियाँ मर जाती हैं। तो जिसकी वजह से जितनी भी वहाँ मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के हैंड पंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता। और जो दरिया के किनारे आबाद जो बस्ती हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके किनारों पे, बैंक पे, ठीक है, रिवर का जो बैंक होता है, किनारा होता है, तो वहाँ पे जो हैंड पंप वगैरह लगे होते हैं, जो कुएं वगैरह उन्होंने खोदे होते हैं, तो ये पानी वहाँ पे भी पहुँच जाता है और जो है वो पीने के काबिल नहीं रहता, यानी कि सेहत के लिए मुज़र हो जाता है, आलूदा हो जाता है। दरिया जहलम के किनारे का
مشاہدہ کریں تو پورا دریائے جہلم کے اگر کنارے سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کتنا گندا پانی ہے. تو پانی کتنا گندا ہے، یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کپڑے دھونے کے لیے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کے بجائے اس کے پینے کے لیے استعمال کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مختلف جگہوں پر اس دریا کے لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے رہتے ہیں. تو مختلف جگہوں پر، الگ الگ جگہوں پر دریا میں بلا جھجک، بلا کسی خوف، یعنی کہ لوگ بلا کسی ڈر کے یا خود اس بات کو سمجھتے ہی نہیں اور صرف اس میں گندگی ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں، اور جو اس کے کنارے ہیں دریا کے، وہ گندگی کے ڈھیروں سے بڑے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں. یہی حال دریا توی کا ہے. تو اس طرح دریائے توی کی بات ہو رہی ہے تو ایسا ہی کچھ حال ہے، یعنی کہ گندگی ہی گندگی ہے. غور کیجئے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. تو ان سب باتوں کے لیے جو ہم نے ابھی تک پڑھی، اتنی گندگی جو آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ٹھیک ہے. مانا تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں. بولا ایک وقت کی بات تھی، ہماری ریاست جو ہمارے جموں کشمیر ہے، ٹھیک ہے، کہ گاؤں دیہات، ٹھیک ہے، گاؤں کے جو گاؤں ہوتے ہیں دیہات میں، ٹھیک ہے، ان کے بیچوں بیچ میں سے صاف و شفاف پانی کی ندیاں، بہت صاف ستھرا پانی، یعنی کہ پینے کے لائق پانی جو ہے اس کی ندیاں بہتی تھی، ٹھیک ہے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے. یہ صاف شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں. اب یہ جو صاف شفاف ندیاں تھیں یہ اب گندی ہو چکی ہیں. ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. تو آپ غور کریں کہ یہ جو ہم نے صاف پانی تھا، صاف ندیاں تھیں، ان کو ہم نے خراب کر دیا، تو اس کا ماحول پر کیسا اثر پڑے گا. مشہور معروف جھیل ڈل کو دیکھیے. بولے جو ایک بہت فیمس ہمارے پاس جھیل ڈل ہے، ڈل لیک جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. چاروں طرف سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. تو چاروں طرف سے اس کو، یعنی کہ لوگ اس کے چاروں طرف سے آ چکے ہیں، گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس پر اور اس طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے. اور جو ڈل جھیل ہے یہ دن بدن سکڑتی، یعنی کہ کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جتنی بڑی جھیل جل تھی اس سے بہت کم ہو چکی ہے، اور لگاتار اور بھی ہو رہی ہے. قریب قریب یہی حال ہمارے دیگر جھیلوں کا بھی ہے. اور قریب قریب بول رہا ہے، جیسے کہ ہم انگلش میں بولتے ہیں آلموسٹ، ٹھیک ہے. تو ایسا ہی کچھ باقی جو ہمارے پاس جھیلیں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ وہ سکڑتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آلودہ ہو چکی ہیں، اور میں گند کے ڈھیر ڈالے جا رہے ہیں، اور زمین جو ہے وہ ہڑپی جا رہی ہے. اس سب کے لیے کون ذمہ دار؟ تو اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا. تو یہ بول رہا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو بھی قدرت کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا تھا، صاف شفاف پانی تھا، ٹھیک ہے، پانی کی جھیلیں تھیں، تالاب تھے، چشمے تھے، تو برفیلے پانی، ٹھیک ہے، برف سے جو پانی آ رہا تھا، تو اس کو جو بہت ساری اور ندیاں بھی تھیں، دریا تھے، ان کو ہم نے خود گندا کیا. تو ہم یعنی کہ خود ہی ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اب نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہر دن آپ دیکھتے ہوں گے پانی کے بارے میں کوہرام مچا رہتا ہے، ٹھیک ہے. ہم پانی کی بہتاب کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو چکے ہیں. اب جو ہے ہم پانی کی ایک ایک بوند کے لیے محروم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں پینے کے لیے اب پانی نہیں مل رہا ہے. اب اتنا پانی ہونے کے باوجود، یہ ہمارے پاس اتنا جو پانی ہے، اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ گندا پانی ہے، وہ پانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پینے اور کھانے پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اور کھانے پینے پکانے کے لیے جو پانی ہے اس کی مقدار ہے جی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک. لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اب لوگ جو ہے گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ صاف پانی تو موجود ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، ٹھیک ہے. اوکے. اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ گندا پانی پینے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ دن بدن بیمار ہو رہے ہیں گندا پانی پینے سے. اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو بولا اگر ہم نے خیال نہ کیا، اگر ہم تھوڑا اور اسی طرح مغرور اور سوئے رہے، تو کچھ ہی لمحے بعد، کچھ ہی عرصے بعد ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا، اور ہمیں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا، اور اس نعمت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. اوکے. ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف کرنے کے لیے ضروری اقدام
کریں. تو ہمیں چاہیے کہ رضا کرانا ہو گیا یعنی کہ خود آپس میں مل کر وغیرہ، یعنی کہ خود اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم مل کر، جیسے کوئی ایک علاقہ ہے، علاقے کے لوگ ملیں، ہر ایک علاقے کے، ہر ایک گاؤں کے لوگ ملیں، ہر ایک سٹی کے لوگ ملیں اور اپنا جتنا پانی ہے اپنے ارد گرد اس کو صاف کریں. اس کے لیے جو ہے اچھے اچھے رولز بنائیں کہ اب گندگی ہم کوئی نہیں ڈالے گا، ہم اسے گندگی کوئی ایسا کم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے ہمیں کرنا ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو شاید آنے والا جو وقت ہوگا اس میں بہت پرابلم ہوگی. گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر، گاڑیوں کا شور ہے. اور آپ دوسری بات اب آ رہی ہے کہ بولے ہر وقت ہر طرف دیکھو، محلہ محلہ، بازاروں میں ہر طرف ریڈیو لگا رہتا ہے، لاؤڈ اسپیکرز ہیں، گاڑیوں کا شور ہے. کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کو آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی. بول رہا ہے کچھ لوگ اپنے گھروں میں اتنی جو ہے اس کو آواز تیز رکھتے ہیں کہ جو ہے دوسرا جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کی آواز نہیں سن پاتا، اتنی تیز رکھی ہوئی ہوتی ہے. اکثر ریڈیو اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلتے ہیں، اور جو ہمارے گاڑیوں وغیرہ میں جو ریڈیوز ہوتے ہیں اور جو ٹیپ ریکارڈر لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں. آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے. تو اتنی اونچی آواز رکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ کان کے پردے ابھی پھٹیں گے یا پھٹ گئے ہیں. یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے. تو یہ بھی ایک آلودگی ہے، اسے ساؤنڈ پولوشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ آلودگی خطرناک ہے، یہ آلودگی بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے، برا اثر ڈالتی ہے، ڈینجرس ہے. شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، خاص طور کانوں اور دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہے. تو اس کا ہمارے اعضاء جیسے کہ کانوں پر اور دماغ پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے دماغ پر، ہمارے مائنڈ پر بہت برا اثر پڑتا ہے. کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس شور کو کم کر پائیں گے؟ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے. تو آلودگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے، جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہو رہے ہیں اس دنیا پر، تو انہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں. جیسے گھر میں 2 بندے ہوں گے، 2 انسان ہوں گے تو ویسے ہی ضرورتیں ہوں گی، 3 ہوں گے تو ویسے ہی ہوگی، اگر 10 ہوں گے تو ضرورتیں بڑھیں گی. بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور جو مختلف ہمارے وسائل ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ جہاں سے ہم وسائل ہو گئے، جہاں سے جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا پینا ہے، لگانا کپڑا ہے، سب چیزیں، یعنی کہ یہ کہاں سے آئیں گے؟ جو ہمارے ریسورسز ہیں، یعنی کہ ان پر بہت بڑا اس کا دباؤ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، زراعت اور بدوباش کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں. تو زراعت کے لیے یعنی کہ ہم جو کھائیں پئیں اس کو زراعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بدوباش کے لیے جنگل کاٹے جاتے ہیں، اور رہنے کے لیے جنگلوں کو کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے. جو آبی ذخائر ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ پانی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ کو بھی زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے جگہ پوری کی جائے. ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کتنا بڑھ چکا ہے، تو اس کے لیے موٹر گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہوں کہ آج شاید ہر چوتھے گھر میں یا تیسرے گھر میں آپ کو 2 گاڑیاں یا 2 سے زیادہ گاڑیاں بھی مل سکتی ہیں. مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں. تو الگ الگ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کارخانے، نئے فیکٹریز وغیرہ کھولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے، اور ہر طرف بھی مشینوں کی بھرمار ہو گیا بڑھتی تعداد، یعنی کہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کثرت بہت زیادہ ہے. فضا میں دھواں اور گرد ہے. جو فضا، جو ہماری ہوا ہے، اس میں دھواں ہے اور گرد ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے، یعنی کہ صاف ہوا ملنا محال، یعنی کہ بہت مشکل. ٹھیک ہے، محال ہو رہا ہے. بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے. جو بڑے بڑے بازار ہیں وہاں پہ دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ ہوا جو ہے وہ آلودہ ہے. آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس آلودہ ہوا سے بہت نئی بیماریاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں. تب تک، ٹھیک ہے، اس سے ٹی بی کہا جاتا ہے. ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے. یہ پھر سے اب نئے سے آ چکی ہے ٹی بی، کیونکہ ٹی بی بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ گندے پانی سے، گندی ہوا سے بھی جو ہے ٹی بی کی جو بیماری ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، یا یہ جو بیماری ہے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہیں.
اب لوگ الگ الگ اعضابی یعنی کہ ہر ایک الگ اعضاء کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سب کا علاج کیا ہے؟ تو اس سب کا کیا علاج ہے؟ اس سب کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ہوا، پانی اور خوراک جو ہے، کھانا پینا ہر ایک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس دنیا میں ہے، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب آلودگی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تو خوراک کو ہی لے لیجیے، اور آپ اگر خوراک کو ہی لے لیں، آپ فوڈ ہی کو لے لیں، غذا کو، اناج، سبزیوں اور پھولوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاپولیشن جو ہے، جو لوگ ہیں وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے کھادیں وغیرہ استعمال کر کے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے سبزیاں وغیرہ اگا پائیں، تاکہ سب لوگوں کو کھانے کو ملے۔ تو کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ تو دواؤں کے ساتھ ساتھ ہم کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کیونکہ کیڑا جو ہے وہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں، اور ان دواؤں سے ہم فصلوں کو تو اپنے کو بچا پاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماریوں سے یا کیڑوں سے، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ زہر بھی موجود ہوتا ہے، کس میں؟ کیڑا مار دواؤں میں، کیونکہ کیڑا مار دواؤں کی کوئی کیڑا کیسے مرے گا؟ جب اس کے اندر زہر ہوگا تبھی تو وہ مرے گا۔ تو یہ جو زہر ہوتا ہے، دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے، تو اس زہر کا یہ جو کیڑا مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا کچھ حصہ فصل کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے، تو جو فصل کے اندر اس کا حصہ بچا ہوا ہوتا ہے، آدھا تو کیڑے نے کھا لیا، کیڑا مر گیا، جو فصل کے اندر رہ گیا، فصل ہم کھاتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ وہ جو موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینیں وغیرہ ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے، وہ ماحول کو کیا کرتا ہے؟ وہ ہوا کو کیا کرتا ہے؟ وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو یہ جو دھواں ہے، ٹھیک ہے، جو گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، یہ صرف جانوروں کے، یہ نہ صرف انسانوں بلکہ جو بھی جانور ہیں، جو بھی پیڑ پودے ہیں، سب کے لیے خطرناک ہے۔ تو کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے کرہ میں موجود اوزون گیس کی پرت میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہم کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیمیاوی مرکبات، یہ جو بہت سارے قسم کے ملے ہوئے ہمارے کیمیکلز جو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب کی جمع ہوتی ہے مرکبات، ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت سارے الگ الگ ہمارے پاس کیمیاوی مرکبات یعنی کہ بہت سارے کیمیکلز ہم ملا کے کوئی چیز بناتے ہیں، تو یہ کرہ میں اسپیس میں، ٹھیک ہے، اوپر جو موجود اوزون گیس ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرت کو، جو اس کے یعنی کہ اوزون لیئر جو ہے، اس میں سوراخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کیمیاوی مرکبات کی استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اوزون ہے کیا؟ اوزون ایک ایسی گیس ہے، یہ جو ہمارے اوپر جس طرح ہمارے اوپر آسمان ہے، اسی طرح یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین تک نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھت کی طرح ہے، جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ریز ہوتی ہیں، ان کو کرنیں ہیں، ان کو نہیں آنے دیتا، خطرناک ریز کو، ٹھیک ہے۔ یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو جائے۔ تو اگر یہ زمین پر پہنچ جائیں تو جو ہم جاندار ہیں، یعنی کہ جو بھی زندہ چیز ہے، اس کی جلد پر، اس کی سکن پر، اس کی چمڑی پر جلد کا کینسر ہو جائے گا۔ تو چونکہ ہمارا جو اوزون لیئر ہے، جو اس کو بچانے والی پرت ہے، وہ پتلی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں سوراخ بھی ہو چکا ہے، تو یہ سیدھی سی بات ہے، جب کسی میں سوراخ ہو جائے گا چیز میں، تو اس چیز سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو وہ جو اوزون ہے، اگر اس طریقے سے یہ اوزون لیئر ہے، تو یہاں سے یہ جو ہے ریز نیچے آ کے، اگر یہ یہاں سے اس کو سوراخ ہو گیا تو یہ نیچے آ سکتی ہیں، اور جو بھی یہاں پہ نیچے لوگ یا جاندار جو بھی چیزیں بس رہی ہوں گی، رہ رہی ہوں گی، تو انہیں سکن کینسر یا جلد کا کینسر ہو سکتا ہے، اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے، اور اس طرح کوئی جو جاندار ہے وہ زندہ نہ رہ پائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تیز رفتار دور سے، ایک ایسے دور سے، ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے، ایک طرف سے انسان جو ہے ترقی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو سبق پڑھایا تھا کمپیوٹر، تو اس میں ہم نے دیکھا کتنی ترقی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، کہ ہم ہر دن دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نئے آتے ہوئے دن میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس سے ہمیں فائدے تو ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کی تباہ کاریاں بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی ہمارے پاس یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بہت ساری تباہ کاریاں بھی ہیں. کچھ لوگ گواب جلا کر یہ کہنے لگے، اب کچھ لوگ اس طرح کہنے لگے یہ ترقی تو اس کیکڑے کی طرح ہے، یعنی کہ اس کیڑے کی طرح ہے یہ ترقی جو آج کی ہے، جو دیکھتا تو آگے کی طرف اور چلتا پیچھے کی طرف ہے. جو یہ سمجھتا ہے، جو کیڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ ترقی بھی ایسی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں، انسان سوچتا ہے کہ میں ترقی میں بلندیوں کو چھو گیا، لیکن وہ نقصان اتنے زیادہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اتنے اس نئی ترقی کی وجہ سے، تیز ترقی کی وجہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے ماحول کو، کہ ہمارے ماحول کو، کہ آنے والی جو نئی نسلیں ہوں گی شاید ان کے لیے کچھ بھی نہ بچے. اس ترقی کا کچھ بھروسہ نہیں، اس ترقی کا کچھ بھروسہ نہیں. جیسے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آئٹم بم تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ترقی ہے کہ ایک فلانا ملک ہے اس کے پاس آئٹم بم ہے، لیکن اگر وہ آئٹم بم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک پر پھوڑا جائے اور وہ واپس اس ملک پہ پھوڑ رہے، تو یہ جو پورا ملک ہے جو آئٹم بم بنانے والے ہیں، نہ وہ رہیں گے اور نہ ان کے ملک ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ ہماری ترقی کا صحیح معنی میں آج کے دور میں مقصد چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو للکار، لیکن عام لوگ بیچارہ جو ہے وہ پریشان حال ہیں. موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور بچا نہیں جا سکتا. بولے جو موجودہ دور ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ترقی ہے اس کی وجہ سے جو آج کا دور ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی آلودگی سے، یہ ہر قسم کی آلودگی، جو بھی کوئی آلودگی ہے وہ اس دور میں آج موجود ہے، ٹھیک ہے. اوکے، لیکن اس سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور بچا نہیں جا سکتا ہے. بولے جو موجودہ دور ہے، آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہم آلودگی سے بچ تو نہیں سکتے، لیکن اس سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کم ضرور کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. جھیلوں، دریاؤں، تالابوں اور چشموں کے کناروں پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا اور دور بسایا جائے. تو جو لوگ جھیلوں، تالابوں اور چشموں کے کناروں پر رہ رہے ہیں تو ان کو دور وہاں سے لے کر کسی جگہ پہ بسایا جائے، ایسی تاکہ ان جو ہمارے جھیل، تالاب وغیرہ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، وہ پانی گندا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے جامع قدم اٹھائے جائیں. تو بڑے بڑے جو دریا ہیں ان کے لیے یعنی کہ جامع بڑے قدم اٹھائے جائیں، مل کر، ٹھیک ہے، قدم اٹھائے جائیں جس سے ہم اپنے ان دریاؤں کو صاف کر پائیں. جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے. اور جو جھیلوں یا پانی کا کوئی بھی ذخائر ہے جہاں پہ بھی ہے اس کے ارد گرد کوئی مکان نہ بنائے تاکہ وہ صاف رہ پائیں، ٹھیک ہے. کارخانوں سے نکلنے والے بیکار اور غلیظ مادوں کو کیمیاوی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے. تو یہ جو ویسٹس نکلتے ہیں، جو غلیظ مادے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کارخانوں سے ان کو ایک اچھے طریقے سے، ایک کیمیاوی طریقے سے، ایک یعنی کہ کیمیکلی ان کو اچھے سے، ٹھیک ہے، ٹھکانے لگایا جائے، کہیں ڈسپوز کیا جائے. زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں میں LPG یا CNG کے استعمال کو یقینی بنایا جائے. تو زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کو LPG، ٹھیک ہے، لیکوفائڈ پیٹرولیم گیس جو ہوتا ہے، یا کمپریسڈ نیچرل گیس جو ہے اس پہ چلایا جائے، کیونکہ اس سے جو دھواں ہے وہ کم نکلتا ہے، جس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ کم آلودہ ہوگا. ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ایٹمی جو تجربے ہوئے، ٹھیک ہے، ان سے بہت آلودہ اور بہت آلودگی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر پوری طرح پابندی لگائی جائے. شور و غل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے، اور شور و غل جو بھی شور وغیرہ ہے جو بھی اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے. ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک آلودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے اقدامات کے بعد اگر ایسے ہم قدم اٹھائیں گے تو کافی حد تک ہم جو آلودگی ہے اس سے اپنے دامن بچا پائیں گے، یعنی کہ اس سے بچ پائیں گے، اور جو آلودگی ہے اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، اس پہ ہم جو اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اس طریقے سے ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے. تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے سوالات اور جوابات لے کر. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، خوش رہیں، پڑھتے رہیں، مزے کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا. تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، بائے بائے.